बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा इख्तिताम सूरत अल-काफ की 22 नंबर आयत पर हुआ था, और अभी यहाँ ये जो 20 नंबर आयत है वहाँ से वो वाक़यात शुरू हो गए थे जो कि फ्यूचर के, यानी कि क़यामत वाले दिन के हालात, क़यामत के हालात जिनको हम क़यामत की निशानियाँ मिसाल के तौर के ऊपर बोलते हैं। कुरान में क़यामत की निशानियाँ भी बयान हुई, क़यामत वाले दिन के जो हालात होंगे वो भी बयान हुए। क़यामत के बाद जब लोग जन्नत और दोज़ख में चले जाएंगे, फिर वहाँ जो कुछ कहेंगे या जो कुछ करेंगे वो भी बयान कुरान में मौजूद है। लिहाजा कुरान हर चीज़ की मतलब वो पेशनगोई करता है जो होने वाली चीज़ें हैं। तो यहाँ अल्लाह पाक ने, जैसा कि 20 नंबर आयत में हमने पढ़ा था कि अल्लाह पाक ने फरमाया था कि और सूर में फूंका जाएगा, ये वादा अजाब का दिन होगा, यानी कि ये वादा अजाब के दिन होगा। उस दिन यानी कि जब सूर में फूंका जाएगा फिर उठेंगे तो हर नफ्स आएगा, यानी कि हर नफ्स आएगा और साथ उसके एक उसको हाँकने वाला होगा और एक उसके साथ गवाह होगा, जिसके बारे में मैंने कहा था जिस तरह इंसान के साथ इंसान का नफ्स होता है, इसी तरह अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया कि उनके मुंहों के ऊपर मोहर लगा दी जाएगी और उनके हाथ और पांव गवाही देंगे, यानी कि। और इसी तरह दूसरी जगह आता है कि इंसान की जिल्द, यानी कि जो इंसान का जिस्म है वो गवाही देगा। तो खैर साथ वो होंगे, और आगे जब जाएंगे तो आगे साथ ही फरमाया लक़द कुन्ता फ़ी गफ़लतिन मिन हाज़ा फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअका फ़बसरुकल यौमा हदीद, यानी कि उस दिन उससे कहा जाएगा कि अलबत्ता तहकीक था तू गफलत में, दुनिया में तो तू गफलत में रहा, यानी कि इतने दिल से अल्लाह की तरफ नहीं आ रहा था। ये देखना आज गफलत में, अक्सरियत इंसान गफलत में। अल्लाह पाक ने फरमाया कुरान में कि जो लोग अल्लाह की आयतों से हम गाफिलून, अल्लाह की आयतों से गफलत कर रहे हैं, तो आज अक्सरियत अल्लाह की आयतों से गफलत कर रहे हैं, दुनिया की जिंदगी के ऊपर राजी होकर बैठे हुए, उसी के ऊपर मुतमिन होकर बैठे हुए और अल्लाह की आयतों से गफलत हो कर रहे हैं, वही लोग हैं जो दाखिल होंगे आग में। तो यहाँ भी उसी का वो जिक्र किया जाएगा, उसको याद कराया जाएगा कि तू दुनिया में था गफलत में इससे, तो आज हमने हटा दिया, यानी कि तुझसे पर्दा तेरा, यानी कि वो जो पर्दा दुनिया में तेरे अक्लों के ऊपर पड़ा हुआ था, तो मेरी तरफ माइल नहीं हो रहा था दिल से, आज वो तुझसे हट गया और आज तेरी नजर बहुत लोहे की तरह है, मानद लोहे की तरह बिल्कुल वाज़िया तुझको सब कुछ नजर आ रहा है, और अब पछतावा भी होगा, वहां फिर सब कुछ होगा। वकाला करीनुहु हाजा मा लदय्या अनि अतीदुन, और कहेगा साथी इसका ये है जो मेरे पास है तैयार, यानी कि जो उसका साथ वाला होगा, जो उसने मतलब उसके लिए वो गवाही देने के लिए रेडी होगा, वो उसको कहेगा ये सारा उसका मतलब कट्ठा चिट्ठा मेरे पास मौजूद है। अलकिया फी जहन्नमा कुल्ला कफ्फारिन अनीदिन, तो हुक्म हो जाएगा अल्लाह की तरफ से कि दोनों को डाल दो जहन्नम में, बेशक नाशुक्रे बहुत अनाद रखते थे, यानी कि बहुत अपने ऊपर इत्काद, उनको आखिरत की कोई फिक्र नहीं थी, दुनिया के चक्रों में पड़े हुए थे और बस इसी में मतलब मगन थे। तो अब ये इन लोगों को क्या करो, जहन्नम में डाल दो। मन्ना इल्लिल खैरे मुअतदिन मुरीबिन, बहुत रोकने वाले को, खैर से हद से निकलने वाले, शक में पड़े हुए उनको, यानी कि ये उनकी सिफातें थी। क्या थे? एक तो मतलब खैर की तरफ जाते नहीं थे, मिसाल के तौर के बराबर अब भी एक बंदा अल्लाह का हुक्म मान रहा है, कोई दूसरा होगा उसको बोलेगा नहीं नहीं मेरी मानो, तो वो क्या कर रहा है, अल्लाह के हुक्म से हटा रहा है, खैर से रोक रहा है। तो खैर से रोकने वाले थे और हद से निकलने वाले, अल्लाह ने जो हद रखी थी उसको पार करने वाले थे। तीसरे उनमें क्या था कि शक में, असल वजह सारी जो ये जो अमल था उनका, इसकी सारी जो बुनियाद थी वो शक थी कि उनको पूरा यकीन नहीं था आखिरत के ऊपर, उनको पूरा गुमान पूरा यकीन, जिस तरह मैंने उस दिन कहा कि आग में जलाना जलता है हाथ, ये इंसान को यकीन होता है इसलिए वो नहीं डालता, इस तरह का यकीन उनका आखिरत के बारे में नहीं था।
تو فرمایا الذین جعل مع اللہ الہا آخر فالقیاہ فی العذاب الشدید، جس نے بنا لیا ساتھ اللہ کے ایک الہ دوسرا. ابھی یہاں ایک الہ دوسرا آ گیا کہ کس نے بنا لیا اللہ کے ساتھ ایک الہ دوسرا. تو قرآن میں آتا ہے ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے اس کو دیکھا جس نے الہ بنا لیا اپنے خواہش نفس کو. تو یعنی کہ اپنی بات کے اوپر اپنی منمانی کرنے والا، جو اللہ کی بات نہ ماننے والا. دنیا میں اللہ پاک نے اس کو اپنی غلامی کے لیے بھیجا، لیکن اس نے اللہ کی غلامی کو ترک کر کے اپنی ماننی شروع ہو گئی. تو وہ ہو گیا اللہ کے علاوہ دوسرے الہ بنانے والا. تو لہذا اللہ پاک نے فرمایا پس تم ڈال دو اسے شدید عذاب میں. قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، کہے گا ساتھی اس کا، یعنی کہ وہ جو اس کا ساتھی تھا وہ اس وقت کہے گا اے ہمارے رب، نہیں سرکش بنایا میں نے اسے، اور لیکن تھا وہ گمراہی میں بہت دور کی. یعنی کہ وہ اس کا جو ساتھ میں اس کا جو وہ ساتھی ہوگا، وہ نفس یا جو بھی، وہ کہے گا میں نے تو اس کو نہیں، یہ تو خود ہی گمراہی میں تھا. قالا لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید، اللہ پاک فرمائے گا میرے سامنے جھگڑو نہیں. یعنی کہ ان دونوں کو حکم ہوگا کہ ان کو ڈالو. وہ نفس اس کا ساتھ جائے گا جو اس کا ساتھی ہے، ٹھیک ہے نا، جس کی مان رہا ہے وہ. تو وہ اللہ پاک فرمائے گا کہ تم میرے سامنے جھگڑو نہیں میرے پاس، حالانکہ تحقیق پہلے بیچ دے میں نے طرف تمہاری وعید، یعنی کہ پہلے میں نے بیچ دی تھی تمہاری طرف وعید، تم کو اطلاع کر دیا تھا، متنبع ہو چکے تھے. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ پاک نے انبیاء کو بھیجا اور کتنی کتابیں آئی، اور آج مطلب لوگوں کو اس بارے میں مطلب وہ اللہ پاک اطلاع کرتے رہے. ما يبدل القول لدي وما انا بالظلام للعبید، اللہ پاک فرمائے گا نہیں بدلی جاتی میری پاس، یعنی کہ اللہ کی بات، میری بات نہیں بدلی جاتی، اور نہیں ہوں میں کوئی ظلم کرنے والا اپنے غلاموں پر. یہ کوئی ظلم نہیں ہوگا، یہ اللہ پاک ان کو انہی کا بدلہ دے گا. اللہ پاک نے چونکہ پہلے فرما دیا تھا، اور اللہ پاک کے ہاں بات نہیں بدلتی. لہذا اللہ پاک جو بھی انسان توبہ کرنا چاہتا ہے وہ مرنے سے پہلے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. تو تائب کا مطلب ہوتا ہے پلٹ آئے اللہ کی طرف اور استغفار کرے، معافی مانگے اللہ سے. تو اللہ پاک غفور الرحیم ہے، لیکن اس کی موت سے پہلے جیسا ہی اس کی موت آ گئی، اس کی کتاب نامہ اعمال بند ہو جائے گا. اس کے بعد پھر وہ قیامت والے دن کھلے گا جہاں اس کا حساب کتاب، پھر اس کا وہ پچھتانا اور معافی مانگنا کوئی فائدہ نہیں دے گا. فرمایا یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید، اللہ پاک فرمایا جس دن ہم کہیں گے جہنم سے کہ کیا بھر گئی تو، اللہ پاک اس سے پوچھے گا بھر گئی ہے تو وہ آگے سے کہے گی کہ کیا کچھ مزید، یعنی کہ ابھی کچھ اور بھی ہے، مزید بھی ہے، یعنی کہ وہ بھرنے. اس لیے اللہ پاک نے دوسری جگہ فرمایا اللہ پاک جنوں اور انسانوں کو جہنم سے بھر دے گا. تو فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور قریب لائی جائے گی جنت متقی لوگوں کے لیے کچھ دور نہ ہوگی، یعنی کہ بالکل قریب آ جائے گی، یعنی کہ اس میں کچھ دوری نہیں ہوگی. هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، یہ ہے وہ جو تم وعدہ کیے جاتے تھے واسطے ہر بہت رجوع کرنے والے، بہت حفاظت کرنے والے کی. یعنی کہ یہ کس کا، وہ جنت کس کے لیے ہوگی جو جس کا یعنی کہ جس وعدہ کیا اللہ پاک نے لوگوں سے، وہ کون ہوگے؟ جو رجوع کرنے والے تھے، اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے تھے، اور پوری حفاظت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی حدوں کی. ہر وقت دیکھ سن کر خوب سوچ سمجھ کے قدم اٹھاتے تھے کہ کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے. تو فرمایا من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو
ڈرتا خشیت رکھتا تھا رحمان سے غیب میں بھی، یعنی کہ اللہ پاک اس کو دیکھ نہیں، اس کو سامنے نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کو پتا تھا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور وہ اس سے خشیت میں رہتا تھا، خوف میں رہتا تھا کہ کہیں مجھ سے اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ یہ اس کی صفت ہے جو جنتی ہے۔ تو وہ کیا کہے گا، اور وہ لایا دل رجوع کرنے والا، اس کا دل بھی ایسا ہی تھا، یہ نہیں کہ مطلب اوپر سے تھا خالی، وہ اندر سے بھی اس کی یہی کیفیت تھی کہ اللہ کی طرف پورا اس کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ تو فرمایا جائے گا اس سے ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود، تو داخل ہو جاؤ اس میں ساتھ سلامتی کے، دن ہے ہمیشگی کا۔ یہاں دیکھیں سلام آیا بے سلام بغیر الف کے، تو داخل ہو جاؤ سلامتی سے، امن سے۔ یہ دن ہوگا اس کا ہمیشگی کا، جس میں ہمیشگی کے لیے ابھی ایک جگہ میں داخل ہوگا، وہاں پھر اس کو موت بھی نہیں آئے گی، وہ پھر ہمیشگی کا وہ اس میں رہنا ہے، الا ماشاء اللہ۔ فرمایا لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، اور ان کے لیے یہ دیکھیں جنتیوں کے جو نعمتیں جو ان کو ملنے والا ہے وہاں، تو اللہ پاک نے فرمایا ان کے لیے ہوگا اس میں وہ جو چاہیں گے۔ ایک مثال کے طور کے اوپر ایک بندہ چاہے گا میرے پاس میں اڑوں ابھی، تو وہاں جہاز بن جائے گا اڑنے کے لیے اس کے لیے، یا ایسے ہی اڑنے لگ پڑے گا، جو بھی اس کی خواہش ہوگی ویسا ہی ہوگا، یہ چیزیں ہوگی۔ تو وہ چیز اتنی بڑی نعمت کس کو ملے گی؟ جو دنیا میں صرف اللہ کی غلامی میں پورا رہا، دنیا میں اللہ کی بات کے سامنے، چاہے اس کا باپ آ گیا، چاہے اس کی ماں آ گئی، چاہے اس کا دوست آ گیا، چاہے کوئی بھی آ گیا، اس نے سب کو پیچھے کیا، سب سے پہلے اللہ کی بات۔ تو اس نے کیا کیا؟ اللہ کی بات کی حفاظت کی، خود مطلب اس کے اوپر لگا رہا۔ یہی جدوجہد ہے، یہی تو ساری زندگی کا امتحان ہے۔ تو فرمایا تو اس میں جو چاہے گا وہ پھر اس کو ملے گا، اور ہمارے پاس سے مزید بھی، یعنی کہ یہ نہیں صرف یہی، اور مزید بھی، شاید وہ اتنی خواہش کرے اللہ پاک اس کو اتنا دے، یعنی کہ تھوڑی خواہش کرے اللہ پاک اس کو زیادہ دے، تو یہ اللہ کی مہربانی ہوگی۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ ہم اشد منہم بطشا فنقبوا فی البلاد هل من محیص، تو اللہ پاک نے فرمایا اور کتنی ہی ہلاک کی ہیں ہم نے ان سے پہلے امتیں، یعنی کہ کتنے لوگ ہیں آج ان کے کھنڈرات ہم کو نظر آتے ہیں، وہ دنیا میں تھے، بادشاہ تھے، آج ان کی بادشاہی میں کوئی بھی نہیں بچا۔ کیا تھے؟ وہ ظالم بادشاہ تھے، فرعون آج اس کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ اسی طرح اور بہت سارے کھنڈرات ہم کو دنیا میں ملتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کتنی امتیں ہم نے مطلب ہلاک کر دی، اور وہ زیادہ شدت میں تھی ان سے پکڑ میں، یعنی کہ وہ قوت میں اور وہ طاقتور تھے۔ جس طرح ابھی ہود والے جو لوگ تھے 70 فٹ کے ان کے تو خالی قد تھے، کتنے اونچے تھے، تو لہذا یہ چیزیں تھی۔ تو اللہ پاک نے کیا کیا؟ تو انہوں نے چھان مارا تھا ملکوں کو، کیا ہے کوئی جائے پناہ، یعنی کہ جب اللہ کا عذاب آیا تو وہ بھاگنے لگے آگے پیچھے، لیکن اللہ کی پناہ سے پھر بچنے والا کوئی ٹھکانہ وہ نہیں پا سکے۔ فرمایا ان فی ذالک لذکرا لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، یہ دیکھیں اللہ پاک نے فرمایا یقیناً اس میں البتہ نصیحت ہے۔ یہ جو جتنے واقعات بیان ہو رہے ہیں یا جتنے کھنڈرات آج ہم کو ملتے ہیں، یہ اللہ کی جتنی نشانیاں، ان میں کیا ہے؟ ان میں نصیحت ہے۔ واسطے کس کے؟ واسطے اس کے جو ہوگا اس کے لیے دل یا وہ لگائے، یعنی کہ وہ لگائے کان جبکہ وہ حاضر ہو، یعنی کہ وہ جو دل سے اس کی طرف دھیان کرتا ہے اور کان لگاتا ہے اللہ کی باتوں کی طرف اور دیکھتا ہے، ان کے مشاہدے میں آتی ہے اور اس کے اوپر غور و فکر کرتا ہے، دھیان کرتا ہے کہ یہ سارا کچھ ایسے نہیں۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے میرے رب تو نے یہ باطل پیدا نہیں کی کچھ بھی۔ تو خیر یہ ان کے قول ہوتے ہیں، پیچھے ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنَ الْغُيُوبِ، تو اللہ پاک نے فرمایا البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور جو درمیان ہے ان دونوں کے 6 دنوں میں، یعنی کہ یہ سارا کچھ اللہ پاک نے 6 دنوں میں پیدا کیا، اور نہیں چھوا ہم کو کسی ٹھکان میں،
یعنی کہ اس سے اللہ پاک کو تھکان نہیں ہوئی۔ اس میں تورات کے اندر جو نفی کی گئی ہے، یعنی کہ تورات میں وہاں لوگوں نے رد و بدل جو کی ہے، انہوں نے کہا کہ 6 دن میں اللہ پاک نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا، 7ویں دن وہ تھکا اور اس نے آرام کیا، اس لیے وہ 7ویں دن کا چھٹی وہ بولتے ہیں، اس لیے چھٹی دن۔ تو لہذا اس میں اللہ پاک نے ڈکلیئر کر دیا کہ اللہ کو اس سے تھکان نہیں ہوئی۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ ان کی اپنی بات ہے۔ تو خاص طور کے اوپر جو آخری اللہ پاک نے فرمایا فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، تو آپ صبر کیجئے جو یہ کہتے ہیں۔ لازم بات ہے، ابھی مان نہیں رہے، جو نہیں مان رہے ان کے لیے پھر آخرت میں وہ ٹھکانہ اللہ پاک نے بیان کر دیا۔ تو لہذا اللہ پاک نے اپنے انبیاء کو اور جو بھی اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے لیے یہ پیغام جاری کیا کہ آپ صبر کیجئے جو یہ کہتے ہیں، اور تسبیح کیجئے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا۔ تو یعنی کہ آپ صبر کیجئے جو یہ کہتے ہیں، اور تسبیح بیان کیجئے 7 تعریف کے اللہ تعالیٰ اپنے رب کی طلوع سورج سے، یعنی کہ سورج طلوع ہونے سے، سورج طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے۔ یہاں دیکھیں سورج طلوع ہونے سے پہلے یہ نمازوں کا ذکر ہے، کیونکہ اکثریت جو تسبیح حمد ہم کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین ہم کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نماز کے اندر۔ تو اللہ پاک نے جو جہاں ٹائم بتائے وہ کون کون سے، ایک سورج نکلنے سے پہلے قبل طلوع الشمس سے، سورج قبل یعنی قبل سورج نکلنے سے، یہ ہو گیا فجر کا وقت، وقبل غروبہا، اور اس کے غروب ہونے سے پہلے، وہ قبل غروب کا مطلب وہ ہو گیا عصر کا وقت۔ تو ومن اللیل، اور رات کو، یہاں آگے وہ تینوں اوقات جو اللہ پاک نے بیان کیے اللہ کی تسبیح کے، اس کی یعنی کہ اس آیت ہم نے سورہ ہود میں پڑھا، اللہ پاک نے فرمایا کہ نماز قائم کرنے کے جو اوقات ہیں وہ اللہ پاک نے وہاں بیان فرمایا، اس طرح فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ طَرَافِ النَّهَارِ وَزُلْفٌ مِّنَ اللَّیلِ، اور نماز قائم کرو دن کے دونوں کناروں میں اور رات میں۔ یہاں ان کناروں کی تفسیر بیان کر دی۔ وہ کنارے کون سے ہیں؟ ایک جو ہے وہ طلوع شمس یعنی کہ سورج نکلنے سے پہلے، ایک غروب ہونے سے پہلے، اور تیسرا رات، وہاں بھی رات کا ذکر لاتا ہے۔ تو لہذا اللہ پاک نے فرمایا اور رات کو بھی فَسَبِّحُوا وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، پس تسبیح کیجئے اور بعد سجدوں کے، یعنی کہ اللہ پاک نے دوسری جگہ ہم پڑھتے ہیں سورہ نساء کی آیت میں، اللہ پاک نے فرمایا جب تم نماز پڑھ چکو تو کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کو یاد کرتے رہو۔ اسی طرح ہم نے سورہ جمعہ میں پڑھا جب تم نماز پڑھ چکو تو اللہ کا فضل تلاش کرو اور خوب اللہ کو یاد کرو۔ یعنی کہ اللہ کو یاد کرنا یہ ہر وقت ہے۔ اس نے نماز کے آپ کو اوقات بتا دیے، ان اوقات میں تو اللہ کی نماز پڑھنی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کو ہر وقت یاد رکھنا ہے، اس کی مطلب دھیان میں اپنے آپ ہر وقت اس کا دھیان مطلب اپنے آپ میں اس کا دھیان رکھنا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنی ہے۔ تو فرمایا وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور غور سے سنیے جس دن پکارے گا پکارنے والا ایک جگہ قریب سے، یعنی کہ ایک قریب کی جگہ سے وہ جب پکارنے والا پکارے گا۔ یوم یسمعون الصیحۃ بالحق ذالک یوم الخروج، جس دن وہ سنیں گے چنگاڑ یعنی کہ ایک آواز کو ساتھ حق کے، وہ پوری جس طرح سور پھونکنے والی آیت ہم نے پیچھے پڑھی، تو وہ آواز کو سنیں گے حق کے ساتھ، ہوگا وہ دن نکلنے والا۔ اس دن دوبارہ خروج ہو جائے گا، جو یعنی کہ مرے ہیں وہ نکل آئیں گے، جن کو جلا دیا ان کی ہڈیاں گٹھیاں ہو جائیں گی، سب کچھ اکٹھا ہو جائے گا۔ تو فرمایا اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، اللہ پاک نے فرمایا بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اچھا، جس دن یوم تشقق الارض عنہ سراعا ذالک حشر علینا یسیر، جس دن شک ہو جائے گی زمین، یعنی کہ جس دن زمین پھٹ جائے گی اور ان سے تیز دوڑنے والے ہوں گے، یہ ہے حشر اکٹھا کرنے کا ہم پر بہت آسان ہے۔ یعنی کہ اس دن لوگ نکلیں گے اللہ کی طرف اور مطلب ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، مطلب اس طرح بھاگ رہے ہوں گے، سیدھے اس آواز کی طرف جا رہے ہوں گے جہاں اللہ پاک نے ان کو مطلب وہ پکار رہا ہوگا۔ تو اس میں نہ وہ رکیں گے، نہ ہی مطلب ان کو
कोई टेंशन परेशानी होगी उसमें रुकने की, बिल्कुल हमवार ज़मीन होगी और वो उसमें सब बिल्कुल एक ही आवाज़ की तरफ भाग रहे होंगे। तो फरमाया यानी कि ये बहुत आसान है हमारे लिए। नहनु आलमू बिमा यकूलूना वमा अंता अलैहिम बिजब्बारिन फज़क्किर बिल कुरआन मन यखाफु वईद। ये देखें, अभी इस आखिरी आयत में अल्लाह पाक ने ये फरमाया कि और हम ज्यादा जानते हैं इससे जो वो कहते हैं, यानी कि ये जो कर रहे हैं, जो कह रहे हैं, ये जो सोच रहे हैं, ये सारा कुछ हमको पता है। अल्लाह पाक ने फरमा दिया कि हम जानते हैं, बेहतर जानते हैं ये जो कहते हैं। वमा अंता अलैहिम बिजब्बारिन, तो आप इनके ऊपर जबर मत, मतलब जब्बार नहीं है, आप उनके ऊपर जब्बार नहीं है। फज़क्किर, आप क्या कीजिए, उनको नसीहत कीजिए, बिल कुरआन, साथ इस कुरान के। ये देखिए, कुरान के जरिए से नसीहत, इसमें कोई हदीस का जिक्र नहीं है, कोई और किताबों का जिक्र नहीं है, कुरान के जरिए से नसीहत। तो ये असल वो कुरान है। अल्लाह पाक ने फरमाया फ़बिअय्यि हदीसिन बादहु युमिनून, बाद इस हदीस के और कौन सी बात के ऊपर ये ईमान लाएंगे। ये पीछे कितनी जगह पड़ा है। तो लिहाजा असल बात क्या है, अल्लाह पाक ने बार बार नबी अलैहिस्सलाम को जो तज़किया करने का हुक्म दिया या किसी को नसीहत करने का हुक्म दिया, तो वो किससे, बिल कुरान, साथ इस कुरान के। उसको मन यखाफुल वईद, जो डरता है वईद से, यानी कि इतला से डरता है, उसको खौफ आता है कि मैंने अल्लाह के सामने जाना है, फिर मैं क्या मुंह लेकर जाऊंगा। देखिए, ये गैरत का काम है। एक बंदे के अंदर जब गैरत होती है तो वो उसके अंदर ये चीज पैदा होती है कि हमने अल्लाह के यहाँ जाना है, अल्लाह को मुंह दिखाना है। हम किस मुंह से जाएंगे अगर दुनिया में हमने अल्लाह की नाफरमानी के ऊपर कमर कसी रही। तो लिहाजा इसलिए यहाँ जो तो अल्लाह की तरफ झुक गया और अपने आप को तस्लीम सरखम कर दिया अल्लाह के सामने, फर्मा बरदार हो गया। मुसलमान का मतलब होता है जो फर्मा बरदार हो जाता है, वो होता है मुसलमान। जो मुसलमान हो गया, ये नहीं खाली मुंह जुबान से कहने वाला मुसलमान, कि माँ ने कहा, बाप ने कहा तू बेटा मुसलमान हो, तो बोले हाँ ठीक है जी मैं मुसलमान हूं। ऐसे मुसलमान नहीं है। वो मुसलमान है जो जान गया है कि असल मुसलमानी क्या है, वो है अल्लाह की फर्माबरदारी करना। तो जब जो उस फर्माबरदारी में आ गया और अल्लाह के सामने झुक गया और अल्लाह की बात के ऊपर चल पड़ा, वही है अल्लाह का, यानी कि वो बंदा जो उसकी वईद से डरा। तो खैर, आज हमारा इख्तिताम अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल काफ पर हो गया। इंशाल्लाह फिर यहाँ से शुरुआत होगी। सलाम।